अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाला है एनसीईआरटी सीरीज का, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए। ये पूरी सीरीज है, इसी से सवाल आने हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में इन्हीं सब से सवाल आने हैं। आपको ये सारे सवालात अच्छे से ज़हन नशी कर लेना है ताकि आपका नाम कट ऑफ में आए इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आज का, डरामा पुराना ख्वाब के खालिक कौन है? ऑप्शन है आपके हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, सज्जाद हैदर यलदरम। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो ड्रामा पुराना ख्वाब के खालिक हैं सज्जाद हैदर यलदरम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सज्जाद हैदर यलदरम का ड्रामा है पुराना ख्वाब, ये बात आपको ज़हन नशी कर लेना है। सज्जाद हैदर यलदरम पैदा हुए थे 1880-82 के दरमियान। नेहटौर एक जगह है बिजनौर में, बिजनौर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं पर एक नेहटौर कस्बा है, वहीं पर पैदा हुए थे सज्जाद हैदर यलदरम 1880-82 के दरमियान, और 1943 में इनकी वफात हुई थी। सज्जाद हैदर यलदरम का असल नाम आपको याद रखना है। इनका असल नाम है सैयद अली सज्जाद हैदर। क्या है? सैयद अली सज्जाद हैदर। ये सज्जाद हैदर यलदरम का असल नाम है, और इन्हीं का ड्रामा पुराना ख्वाब है, और इन्हीं का एक दूसरा ड्रामा है मिर्जा। तो ये 2 ड्रामे आपको इनसे याद रखने हैं, पुराना ख्वाब और मिर्जा। ये 2 ड्रामे हैं सज्जाद हैदर यलदरम के। हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। तो हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन ये दोनों ड्रामा निगार हैं। हबीब तनवीर भी ड्रामा निगार है, मोहम्मद हसन भी ड्रामा निगार हैं। इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। हबीब तनवीर साहब पैदा हुए थे 1923 में रायपुर में, और 2009 में इनकी वफात हो गई थी हबीब तनवीर साहब की। हबीब तनवीर का असल नाम था हबीब अहमद खान। हबीब तनवीर का असल नाम क्या था? हबीब अहमद खान। ये बात आपको याद रखनी है। और हबीब तनवीर के आपको 2-3 ड्रामे याद रखने हैं। एक ड्रामा है इनका हबीब तनवीर का जालीदार पर्दे, शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी। ये 3 ड्रामे आपको हबीब तनवीर से याद रखने हैं। कौन कौन से? जालीदार पर्दे, मिट्टी की गाड़ी, और उसके बाद शतरंज के मोहरे। और आगरा बाजार तो इनका फेमस ड्रामा, ये सब तो आपको याद ही होगा। तो आगरा बाजार के अलावा जालीदार पर्दे, मिट्टी की गाड़ी और शतरंज के मोहरे, ये 3 ड्रामे आपको याद रखने हैं हबीब तनवीर साहब से। मोहम्मद हसन साहब, तो मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई थी 1926 में मुरादाबाद में। 2010 में इनकी वफात हुई थी दिल्ली में। मोहम्मद हसन से आपको याद रखना है, इनका एक शाहकार ड्रामा है ज़हाक। उसके अलावा इनके ड्रामे आपको याद रखने हैं सुर्ख पर्दे। अभी मैंने बताया आपको कि जालीदार पर्दे हबीब तनवीर का ड्रामा है। हबीब तनवीर का ड्रामा है जालीदार पर्दे, लेकिन मोहम्मद हसन का ड्रामा उसका नाम है सुर्ख पर्दे। ये आपको याद रखना है। तो हबीब तनवीर के ड्रामे कौन से हैं? ज़हाक, सुर्ख पर्दे, मोर पंखी और कोहरे का चांद। ये 4 ड्रामे आपको हबीब तनवीर मोहम्मद हसन से भी याद रखने हैं। इन्हीं से सवाल बनेगा। आपको ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ याद रख लेना है। देखिए, बहुत सारे लोग रात रात भर जाग के याद कर रहे हैं, तो जो चीजें आपके सामने आती है उसको याद कर लीजिए ताकि फिर बाद में पछताने का मौका न मिले आपको। अगला सवाल, ख्यालिस्तान किसका मजमुआ है? मज़ामीन, शेरी, अफसानवी। हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो किसका मतलब ये सिर्फ के एतबार से क्या ख्यालिस्तान ये पूछा जा रहा। अगर यहाँ पे नाम होता किसी का तब उस एतबार से जवाब होता, लेकिन यहाँ है कि मज़ामीन का मजमुआ है, या शेरी मजमुआ, या अफसानवी मजमुआ ख्यालिस्तान। तो पहले तो ये जान लीजिए, ख्यालिस्तान ये सज्जाद हैदर यलदरम की है, और उसमें ख्यालिस्तान में इनका मज़ामीन भी है और अफसाना भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ख्यालिस्तान जो कि मजमुआ है सज्जाद हैदर यलदरम का, इसके अंदर अफसाने भी हैं और मज़ामीन भी हैं। ये दोनों बातें आप ज़हन नशी कर लें।
کہ خیالستان کے اندر افسانہ اور مضامین دونوں کو شامل کیا تھا سجاد حیدر یلدرم نے۔ اگلا سوال، میر ناصر علی کی پیدائش کب ہوئی تھی بتائیے؟ 1846، 1844، 1947، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو میر ناصر علی کی پیدائش ہوئی تھی 1847 میں۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ میر ناصر علی 1847 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور 1933 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، میر ناصر علی کی۔ اور انہوں نے مقامات ناصری کے نام سے ایک کیا کہتے ہیں، مقامات ناصری، ان کے مقامات ناصری جو ہے ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ میر ناصر علی کے مضامین کا مجموعہ ہے مقامات ناصری، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اور میر ناصر علی نے رسالہ نکالا تھا، ایک رسالہ نکالا تھا زمانہ اور فسانہ ایام، یہ دو رسالے آپ کو یاد رکھنے ہیں میر ناصر علی سے۔ کون سا رسالہ زمانہ اور دوسرا کون سا فسانہ ایام، یہ دو رسالے آپ میر ناصر علی سے یاد رکھیں گے، یہی سب رسالہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ 1846 میں کن کی پیدائش ہوئی تھی؟ 1846 میں پیدا ہوئے تھے شاد عظیم آبادی اور اکبر الہ آبادی۔ شاد عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی تھی 1846 میں پٹنہ میں، اکبر الہ آبادی کی پیدائش ہوئی تھی 1846 میں الہ آباد میں۔ 1844 میں پیدا ہوئے تھے اسماعیل میرٹھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اگلا سوال، مہدی افادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ، گونڈا، گورکھپور، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ مہدی افادی، تو مہدی افادی جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے گورکھپور میں۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ مہدی افادی کا اصل نام تھا مہدی حسن۔ کیا؟ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا اور یہ 1868-70 کے درمیان پیدا ہوئے تھے گورکھپور میں۔ 1921 میں ان کی وفات ہوئی۔ ابھی دیکھیے میں نے ابھی پڑھایا، آپ کو بتایا کہ اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے تھے اور 1921 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو 1921 میں مہدی افادی کی بھی وفات ہوئی ہے۔ 1921 میں مہدی افادی کی بھی وفات ہوئی تھی، اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ مہدی افادی 1868-70 کے درمیان گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے، 1921 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور مہدی افادی کا ان کا ایک مضمون بہت فیمس ہوا تھا، اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ۔ کیا؟ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ ایک مضمون تھا مہدی افادی کا، جس کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، اردو کے عناصر خمسہ مضمون ہے مہدی افادی کا۔ اگلا سوال، سجاد حیدر یلدرم AMU کے رجسٹرار کب بنائے گئے تھے؟ 1924، 1943، 1920، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو سجاد حیدر یلدرم AMU کے رجسٹرار 1920 میں بنائے گئے تھے۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہوگا۔ 1943 میں سجاد حیدر یلدرم کی وفات ہو گئی تھی۔ سجاد حیدر یلدرم پیدا ہوئے تھے 1880 سے 82 کے درمیان، لیکن وفات ان کی ہوئی تھی 1943 میں۔ تو 1943 میں ان کی وفات ہوئی تھی، 1920 میں رجسٹرار بنائے گئے تھے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگلا سوال، گیت اور گیان، محبت کا افسانہ اور مجنوں کے ارمان کس کی تصنیف ہے؟ لطیف الدین احمد، قاضی عبدالغفار، مجنوں گورکھپوری، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ یہ تینوں کتابیں کن کی ہے؟ کون کون سی؟ گیت اور گیان، محبت کا افسانہ اور مجنوں کے ارمان، ان تینوں کتاب کے مصنف ہے لطیف الدین احمد۔ آپشن نمبر سی آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا، لطیف الدین احمد۔ تو یہ لطیف الدین احمد جو ہے یہ لام احمد اکبر آبادی کا اصل نام ہے۔ تو یہاں پر کبھی کبھی سوال اس طرح بھی دے دے گا، تو آپ کو اس طرح سے بھی یاد رکھنی ہے۔ لطیف الدین احمد جو ہے لام احمد اکبر آبادی کا اصل نام ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو لام احمد اکبر آبادی کی یہ تینوں کتابیں ہیں، گیت اور گیان، محبت کا افسانہ اور مجنوں کے ارمان۔ تو یہ تینوں کتابیں کن کی ہیں؟ لام احمد اکبر آبادی، اور لام احمد اکبر آبادی کا ہی اصل نام ہے لطیف الدین احمد۔ تو اس طرح سے بھی سوال آ سکتا ہے، تو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، افسانہ ایک شاعر کا انجام کب شائع ہوا؟
1913, 1918, 1922 हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। पहले तो आप ये जानिए कि अफसाना एक शायर का अंजाम जो है किनका अफसाना है। तो अफसाना एक शायर का अंजाम जो है ये है नियाज फतहपुरी का अफसाना। किनका? ये नियाज फतहपुरी का अफसाना है। और ये शायद हुआ था कब? 1913 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नियाज फतहपुरी का असल नाम था नियाज मोहम्मद खान। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। नियाज फतहपुरी का असल नाम क्या था? इनका नाम था नियाज मोहम्मद खान। 1884 में पैदा हुए थे फतेहपुर में और 1966 में इनकी वफात हुई थी कराची में। तो ये बात आपको याद रखना है। 1913 में अफसाना एक शायर का अंजाम की इशाअत अमल में आई थी। अगला सवाल, शिहाब की सरगुजिश सिन्फ के एतबार से क्या है? नाविल है, अफसाना है, नाविल है, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो शिहाब की सरगुजिश ये सिन्फ के एतबार से नाविल था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और ये भी नियाज फतहपुरी की है। शिहाब की सरगुजिश जो नाविल है ये नियाज फतहपुरी की है। नाविल तो वो होता है जो अफसाना अफसाना से थोड़ी लंबी होती है, नाविल से थोड़ी छोटी होती है। तो मतलब ये अफसाना और नाविल के दरमियान की चीज होती है नाविल। ये बात आप याद रखें। नियाज फतहपुरी से आपको याद रखना है कि इनका एक मशहूर अफसाना क्या है? एक शायर का अंजाम। उसके अलावा इनका एक नाविल क्या है? शिहाब की सरगुजिश। और निगारिस्तान और जमालिस्तान और नकाब उठ जाने के बाद इनके अफसानों और इंशाइयों के मजमुए हैं। तो जमालिस्तान, निगारिस्तान, ये दोनों किताबें, निगारिस्तान, जमालिस्तान और तीसरा क्या? नकाब उठ जाने के बाद, ये तीनों अफसानों और इंशाइयों के मजमुए हैं। ये आपको नियाज फतहपुरी से याद रखना है। और इन्होंने इनकी किताब का नाम है अर्ज़े नगमा, जो कि तर्जमा है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का। आपने गीतांजलि किताब का नाम सुना होगा, जिसके एवज में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के एवज में। तो उसी गीतांजलि का तर्जमा किया था नियाज फतहपुरी ने अर्ज़े नगमा के नाम से। देखिए समझिए, तो जो हिंदुस्तान का जो पहला नोबेल पाने वाले थे वही थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो उनको साहित्य में, लिटरेचर में जो उनकी किताब थी गीतांजलि, उसके एवज में मिला था उनको क्या? नोबेल पुरस्कार। तो उसी किताब का तर्जमा किया नियाज फतहपुरी ने अर्ज़े नगमा के नाम से। तो ये सवाल आ सकता है, तो ये आप जहन में रखें। अगला सवाल, महशर ख्याल किसकी तख्लीक है? नियाज फतहपुरी, मेहदी इफादी, सैयद सुलेमान नदवी, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं, बताइए। महशर ख्याल, तो महशर ख्याल जो है ये सज्जाद अंसारी की तख्लीक है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ये महशर ख्याल जो है मज़ामीन, नज़्म व नस्र, इन तीनों चीजों का मजमुआ है सज्जाद अंसारी साहब का। और सज्जाद अंसारी भी 1884 में पैदा हुए थे। अभी मैंने बताया आपको कि नियाज फतहपुरी की पैदाइश 1884 में हुई थी, तो और सज्जाद अंसारी की पैदाइश भी 1884 में हुई है। देखिए 1884 में पैदा हुए थे कौन? नियाज फतहपुरी, सैयद सुलेमान नदवी, सैयद अंसारी, असगर गोंडवी, ये सब पैदा हुए थे कब? 1884 में। तो आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है कि 1884 जहन में आए, फौरन सोचिए कि इस साल में किन किन के बजे की, जब तक एग्जाम है जब तक तो ये सब करना ही पड़ेगा, ताकि कम से कम आपका नाम आ जाए। तो इस तरह की चीजें आपको आसानी से याद रहेंगी। तो इसलिए बता रहा हूँ 1884 में नियाज फतहपुरी पैदा हुए थे, 1884 में सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए थे, 1884 में सज्जाद अंसारी पैदा हुए थे, 1884 में असगर गोंडवी पैदा हुए थे। इसी तरह से एक दो नाम और है आपके जहन में, कमेंट जरूर करिए कि 1884 में आप किन की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल, अफसाना जोश, फिक्र जोश किसके अफसानों का मजमुआ है? जोश मलिहाबादी, मजनू गोरखपुरी, प्रेमचंद, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो अफसाना जोश और फिक्र जोश ये दोनों किताब जो है ये सुल्तान हैदर जोश की है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। अफसाना जोश और फिक्र जोश
یہ جو ہے سلطان حیدر جوش کے افسانوں کے مجموعے ہیں. جوش ملیح آبادی نہیں، ایک ہے سلطان حیدر جوش. تو سلطان حیدر جوش بدایوں میں پیدا ہوئے تھے 1886 میں. 1953 میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سلطان حیدر جوش کے افسانوں کا مجموعہ ہے افسانے جوش فکر جوش. نام جوش لگا ہوا ہے، بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جوش ملیح آبادی کی نہیں ہے. جوش ملیح آبادی شاعر تھے، ان کے شعری مجموعے ہیں. افسانے جوش فکر جوش سلطان حیدر جوش کا ایک نثر نگار ہے اور انہی کے افسانوں کا مجموعہ ہے. یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں. اور سلطان حیدر جوش 1886 میں پیدا ہوئے، 1953 میں ان کی وفات ہوئی. سید سلیمان ندوی 1884 میں پیدائش، 1953 میں وفات. دیکھ رہے ہیں، ایک ہی سلطان حیدر جوش وفات 1953، سید سلیمان ندوی وفات 1953. پیدائش کے سال میں دو سال کا فرق ہے. سلطان حیدر جوش 1886 میں پیدا ہوئے تھے، اس سے 2 سال پہلے سید سلیمان ندوی 1884 میں پیدا ہوئے تھے، لیکن دونوں کی وفات کا سال 1953 ہے. یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں. اگلا سوال، پردیسی کے خطوط کس کی کتاب ہے؟ جوش ملیح آبادی، مجنو گورکھپوری، قاضی عبدالغفار، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے پردیسی کے خطوط. تو پردیسی کے خطوط جو ہے یہ مجنو گورکھپوری کی ہے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. مجنو گورکھپوری 1904 میں پیدا ہوئے تھے ضلع بستی میں، اور 1988 میں کراچی میں ان کی وفات ہوئی تھی. مجنو گورکھپوری کا اصل نام تھا احمد صدیق. کیا؟ مجنو گورکھپوری کا اصل نام تھا احمد صدیق، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور ان کا پہلا افسانہ ہے زیدی کا حشر. مجنو گورکھپوری کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ زیدی کا حشر. اور مجنو گورکھپوری نے ہی کہا تھا، مجنو گورکھپوری نے کہا تھا کہ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے مجنو گورکھپوری سے، کہ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے مجنو گورکھپوری کا. اور مجنو گورکھپوری کے یہ پردیسی کے خطوط جو ہے انہی کی کتاب ہے. یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں. اور ان کا پہلا افسانہ ہے زیدی کا حشر، یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے. اگلا سوال، مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام کیا تھا؟ محی الدین، فیروز بخت، ابوالکلام. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام پوچھا جا رہا آپ سے. تو ان کا تاریخی نام تھا فیروز بخت. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. 3 نام ہے. محی الدین ان کا اصل نام ہے، محی الدین احمد مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام ہے. فیروز بخت ان کا تاریخی نام ہے، اور لقب جو ہے ان کا ابوالکلام ہے. ابوالکلام جو ہے نا یہ لقب ہے، اور تخلص ان کا آزاد ہے. یہ 4 چیزیں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے. اچھے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی ہے. آپ یاد کر لیجئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام فیروز بخت ہے، اصل نام محی الدین ہے، لقب ابوالکلام ہے، اور تخلص آزاد ہے. پھر ریپیٹ کر دے رہا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام فیروز بخت، اصل نام محی الدین، لقب ابوالکلام، اور تخلص آزاد ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. اگلا سوال، مولانا ابوالکلام آزاد نے 13 سال کی عمر میں کون سا رسالہ نکالا تھا؟ الہلال، المصباح، البلاغ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو مولانا ابوالکلام آزاد 1888 میں پیدا ہوئے تھے مکہ معظمہ میں، اور 1958 میں نئی دہلی میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو انہوں نے 1888 میں جب یہ پیدا ہوئے تھے تو سن 1900 میں انہوں نے پہلا رسالہ نکالا تھا المصباح 13 سال کی عمر میں. تو آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. المصباح نکالا تھا انہوں نے 13 سال کی عمر میں. یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں. اور الہلال اور البلاغ یہ دونوں بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے رسالے ہیں. تو جو ابوالکلام آزاد کا رسالہ الہلال ہے یہ نکالا تھا انہوں نے 1912 میں. 1912 میں الہلال نکلا تھا. کہاں سے نکلتا تھا؟ کلکتہ سے. مولانا ابوالکلام دیکھیے بالکل لائن بائی لائن یہی سوال پوچھتا ہے. ابوالکلام آزاد نے الہلال نکالا تھا 1912 میں. کب نکالا تھا؟ تو پہلا شمارہ نکلا تھا اس کا 13 جولائی 1912. بالکل آگے پیچھے ہے. 13 جولائی 1912 میں الہلال کا پہلا شمارہ کلکتہ سے نکلا تھا. یہ بات آپ یاد رکھیں. الہلال کے بعد الہلال جب بند ہو گیا، انگریزی حکومت نے اس اخبار کو بند کروا دیا، تو اس کے بدلے میں انہوں نے البلاغ نکالا تھا. تو یہ بھی سوال بنتا ہے
کہ الہلال کے بدلے مولانا آزاد نے کون سا اخبار نکالا تھا، اس میں المصباح دے دیا جائے گا آپ کو. اسی طرح سے ایک اور ان کا ہے، وہ مطلب کوئی دوسرے کا دے دیا جائے گا، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے الہلال کے بدلے میں البلاغ نکالا تھا. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پہلے الہلال نکالا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 میں الہلال نکالا تھا اور 1915 میں البلاغ نکالا تھا. تو یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے ان اخباروں سے ڈیٹ پوچھ لیا جاتا ہے، ڈیٹ آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کمپٹیشن کا مطلب کیا ہوا، آپ کو ہزاروں لوگوں سے آگے نکلنا ہے تو ہزاروں لوگوں سے زیادہ محنت بھی کرنی پڑے گی آپ کو، اور ان سے زیادہ ٹف چیزیں یاد بھی رکھنی پڑیں گی جبھی آپ آگے نکلیں گے. اگلا سوال، غبار خاطر پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ 1946، 1967، 1943، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو غبار خاطر جو ہے مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، یہ آپ سب کو پتا ہوگا. اور غبار خاطر جو ہے اس کو دو لوگوں نے ترتیب دیا، دو مرتبہ. غبار خاطر جو مولانا آزاد نے قلعہ احمد نگر میں اسیری کے درمیان لکھا تھا. جب یہ لوگ جو ہے بھارت چھوڑو آندولن کے تحت گرفتار ہوئے تھے تو ان لوگوں کو قلعہ احمد نگر کی جیل میں بند کیا گیا تھا، تو اسی جیل میں انہوں نے لکھے تھے خط، 24 خطوط. غبار خاطر جو ہے 24 خطوط کا مجموعہ ہے. یہ 24 خطوط انہوں نے لکھے تھے مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام. مولانا آزاد کے دوست تھے مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی، انہی کے نام انہوں نے 24 خطوط لکھے تھے، اور اتفاق سے ایک بھی خط ان کو نہیں ملا تھا. تو بعد میں ان کو دو لوگوں نے، ان 24 خطوط کو دو لوگوں نے ترتیب دیا تھا. تو وہی پوچھا جا رہا پہلی مرتبہ کب شائع ہوا، کس نے ترتیب دیا تھا؟ تو پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے ترتیب دے کر 1946 میں شائع کیا تھا. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. غبار خاطر کے مرتب دو لوگ ہیں، دو مرتبہ شائع ہوا تھا، یہ آپ ذہن نشی کر لیں. پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے ترتیب دے کر 1946 میں شائع کیا تھا، اور دوسری مرتبہ مالک رام نے ترتیب دے کر 1967 میں شائع کیا تھا. تو یہ سوال کئی بار آ چکا ہے. تو غبار خاطر کے پہلے مرتب کردہ کون ہے، ترتیب کردہ کون ہے؟ تو محمد اجمل خان ہے جو 1946 میں شائع ہوا. دوسری بار غبار خاطر کو ترتیب دیا تھا مالک رام نے جو 1967 میں شائع ہوا تھا. یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں. اگلا سوال، غبار خاطر کا پہلا خط کب لکھا تھا مولانا آزاد نے؟ 10 اگست 1942، 15 اگست 1942، 10 اگست 1943، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تو غبار خاطر کا پہلا خط 10 اگست 1942 کو لکھا گیا تھا. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. وقول مولانا آزاد کہ انہوں نے پہلا خط جو غبار خاطر کا لکھا تھا 10 اگست 1942 کو. یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھ لینا ہے. آپ کو کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو یہ ڈیٹ آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے. کئی بار سوال بن چکا غبار خاطر سے، ہو سکتا ہے اس بار یہ سوال بن جائے کہ پہلا خط کب لکھا گیا تھا، تو یہ آپ کو ذہن نشی کر لینا ہے. اگلا سوال، صدق جدید کے نام سے اخبار کس نے نکالا تھا؟ سید عابد حسین، مولانا آزاد، سید سلیمان ندوی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. صدق جدید کے نام سے، تو صدق جدید کے نام سے اخبار نکالا تھا کنہوں نے؟ عبد الماجد دریابادی نے. کنہوں نے؟ عبد الماجد دریابادی نے، جو اس آپشن میں نہیں ہے تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. عبد الماجد دریابادی صاحب پیدا ہوئے تھے 1892 میں، 1977 میں ان کی وفات ہوئی تھی. 1892 میں پیدا ہونے والے عبد الماجد دریابادی صاحب نے اخبار نکالا تھا صدق جدید. ایک اخبار تھا ان کا صدق، ایک اخبار تھا سچ. تو یہ بہت ہی مشہور اور نامور صحافی گزرے ہیں عبد الماجد دریابادی صاحب. عبد الماجد دریابادی صاحب بہت ہی مشہور نامور صحافی گزرے ہیں. ابھی آپ لوگ روش کمار کا نام سنتے ہیں نا، اپنے زمانے کے اسی طرح مشہور تھے عبد الماجد دریابادی صاحب. عبد الماجد دریابادی صاحب نے اخبار نکالا تھا. ایک اخبار تھا ان کا سچ، ایک تھا صدق، اور ایک تھا صدق جدید. ابھی آپ نے پڑھا نا، مولانا ابوالکلام آزاد نے رسالہ نکالا تھا الہلال، البلاغ، المصباح. تو یہ تین آپ کو عبد الماجد دریابادی سے بھی یاد رکھنا ہے. سچ، صدق اور صدق جدید، یہ تینوں جو ہیں انہی کے اخبار ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کے. اگلا سوال، آندھی میں چراغ کتاب کے مصنف کون؟ عبد الماجد دریابادی، شان الحق حقی، خواجہ غلام الصدین. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے.
تو آندھی میں چراغ اس کتاب کے مصنف ہیں خواجہ غلام الصدین صاحب. آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. خواجہ غلام الصدین صاحب پانی پت میں پیدا ہوئے تھے 1904 میں اور 1971 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. 1904 میں پیدا ہونے والے بہت سارے حضرات ہیں، ان میں خواجہ غلام الصدین صاحب ہیں، مجنو گورکھپوری صاحب ہیں، اور جمیل مظہری صاحب ہیں، امتیاز علی خان عرشی صاحب ہیں، شوکت تھانوی صاحب ہیں. تو یہ 5 لوگ 1904 میں پیدا ہوئے تھے. یہ بات آپ کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. بالکل دیکھیے یہ چیزیں بالکل آسانی سے یاد ہو جائیں گی، آپ کو ذہن دینا ہے، ریویژن کرتے رہنا ہے. خواجہ غلام الصدین 1904 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، 1971 میں وفات ہو گئی. امتیاز علی خان عرشی 1904 میں رامپور میں پیدا ہوئے اور 1981 میں ان کی وفات ہو گئی. جمیل مظہری 1904 میں پیدا ہوئے تھے، بہار میں پیدا ہوئے، پیدائش ہوئی ان کی جمیل مظہری کے، 1979 میں ان کی وفات ہو گئی. مجنو گورکھپوری 1904 میں پیدا ہوئے تھے بستی میں، ضلع بستی، بستی ایک شہر ہے یوپی کے اندر بستی کے نام سے. تو 1904 میں پیدا ہوئے تھے، 1988 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. شوکت تھانوی 1904 میں متھرا میں پیدا ہوئے. ان 5 لوگوں کی پیدائش 1904 میں ہوئی ہے، جو آپ کو یاد رکھ لینا ہے. اور آندھی میں چراغ یعنی خواجہ غلام الصدین صاحب کی کتاب ہے. اگلا سوال، سید عابد حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ 1896، 1884، 1904، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو سید عابد حسین 1896 میں پیدا ہوئے تھے، یہ بات آپ کو یاد رکھ لینا ہے. سید عابد حسین صاحب ضلع فروخ آباد میں 1896 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں ان کی وفات ہو گئی. دیکھیے ان سب کے جتنے میں بتا رہا ہوں نا آج کے، اس میں سب مطلب آس پاس میں سب کی پیدائش ہے. تو اس ویڈیو کا اگر ایک بار میں آپ کو سب کی چیزیں یاد نہیں رہتی ہے تو آپ کو دو بار دیکھنا، ریویژن کرتے رہنا ہے. آپ کو جو چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں ایگزام سے پہلے وہ سب آپ یاد کر لیں. اسی میں بھلائی ہے آپ کی، ورنہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہے. لوگ بہت دنوں سے محنت کر رہے ہیں، بہت لوگوں کو یہ ساری چیزیں یاد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگلا سوال، قاضی عبدالغفار مندرجہ ذیل میں کس اخبار سے جڑے تھے؟ ہمدرد، جمہور، پیام، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. قاضی عبدالغفار صاحب، تو قاضی عبدالغفار صاحب جو ہے یہ اخبار ہمدرد سے بھی جڑے تھے، جمہور سے بھی جڑے تھے اور پیام سے بھی جڑے تھے. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. قاضی عبدالغفار صاحب ان تینوں اخبار سے جڑے ہوئے تھے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. ہمدرد جو تھا یہ مولانا محمد علی جوہر کا اخبار تھا، ان سے یہ جڑے ہوئے تھے. اور جمہور اور پیام انہوں نے خود نکالا تھا. مندرجہ ذیل میں درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے. پیام حیدرآباد، جمہور کلکتہ، عصری ادب دہلی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. آپ کو یہ بتانا ہے کون کہاں سے شائع ہوتا تھا، یہ درست ہے کہ غلط ہے، یہ پوچھا جا رہا آپ سے. دیکھیے تو یہ پیام اخبار جو ہے یہ حیدرآباد سے نکالا تھا عبدالغفار صاحب نے. اس سے جمہور اخبار جو ہے یہ کلکتہ سے نکالا تھا عبدالغفار صاحب نے. تو پیام اور جمہور یہ دونوں اخبار جو ہے قاضی عبدالغفار صاحب نے نکالا تھا. پیام حیدرآباد سے جا کے نکالا، جمہور کلکتہ سے. اور عصری ادب جو ہے یہ جو ہے محمد حسن کا جو دہلی سے نکلتا تھا. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. یہ تینوں بالکل پرفیکٹ ہے. اس طرح کے سوال آتے ہیں ملان کرنے کے لیے، تو آپ کو صرف جو ہے جو مشہور رسالے انہیں کو یاد نہیں رکھنا ہے، آپ کو سب یاد رکھنا، پتہ نہیں کون کب پوچھ لے. اگلا سوال، تلاش حق اور تلاش ہند کس کی تصنیف ہے؟ قاضی عبدالغفار، سید عابد حسین، عبد الماجد دریا آبادی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تلاش حق اور تلاش ہند کس کی تصنیف ہے، یہ پوچھا جا رہا آپ سے. تو یہ دونوں کتاب سید عابد حسین کی ہے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. تلاش حق اور تلاش ہند، اصل میں تلاش حق جو ہے یہ گاندھی جی کی جو خود نوشت ہے، مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ. گاندھی جی کی خود نوشت جو ہے ان کی آٹو بایوگرافی ہے مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ. اس کا ترجمہ کیا تھا سید عابد حسین صاحب نے تلاش حق کے نام سے. تو تلاش حق جو ہے مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ کا ترجمہ ہے، اور تلاش ہند جو ہے ڈسکوری آف انڈیا کا ترجمہ ہے. کیا؟ ڈسکوری آف انڈیا کا ترجمہ ہے. تو پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا، اس کتاب کا ترجمہ تلاش ہند کے نام سے کیا تھا سید عابد حسین نے. اور گاندھی جی کی خود نوشت مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ کا
ترجمہ کیا تھا تلاش حق کے نام سے سید عابد حسین نے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے بہت اچھے سے. قاضی عبدالغفار صاحب کا جو ہے نا ایک لیلا کے خطوط اور مجنو کی ڈائری، لیلا کے خطوط اور مجنو کی ڈائری سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، لیلا کے خطوط اور مجنو کی ڈائری جو ہے قاضی عبدالغفار صاحب کی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اگلا سوال، نقطۂ راز کس کی کتاب ہے؟ شان الحق حقی، خواجہ غلام الصدین، وحید الدین سلیم، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو نقطۂ راز یہ شان الحق حقی کی کتاب ہے. کن کی؟ شان الحق حقی کی. یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. شان الحق حقی کی کتاب ہے نقطۂ راز. کیسی کتاب ہے یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. یہ بھی آپ کو پوچھا جائے گا کہ نقطۂ راز جو ہے صنف کے اعتبار سے کیا ہے، تو یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. شان الحق حقی کی کتاب ہے. شان الحق حقی 1917 میں پیدا ہوئے تھے، 2005 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. انہی کی تنقیدی مضامین کی کتاب ہے نقطۂ راز. اگلا سوال، سلطان حیدر جوش کی پیدائش کب ہوئی؟ 1889، 90، 1886، 1869، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو سلطان حیدر جوش 1886 میں پیدا ہوئے تھے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال، شوپنہار اور تاریخ جمالیات کتاب کے خالق کون ہیں؟ گوپی چند نارنگ، گیان چند جین، مجنو گورکھپوری، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. شوپنہار اور تاریخ جمالیات ان دونوں کتاب کے مصنف ہیں مجنو گورکھپوری. آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. مجنو گورکھپوری سے آپ کو میں نے بتایا یاد رکھنا ہے کہ مجنو گورکھپوری کی دونوں کتابیں کون کون سی؟ شوپنہار اور تاریخ جمالیات. اس کے علاوہ ان کا پہلا افسانہ زیدی کا حشر آپ کو یاد رکھنا ہے مجنو گورکھپوری سے. گوپی چند نارنگ اور گیان چند جین، تو گوپی چند نارنگ اور گیان چند جین ان دونوں کی پیدائش کب ہوئی تھی، وفات کو ہوئی؟ تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے. میں کئی بار اپنے ویڈیو میں بتا چکا ہوں ان دونوں کی وفات، دونوں کی پیدائش گوپی چند نارنگ اور گیان چند جین کی. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سی کتابیں وزیر آغا کی ہیں؟ دیکھیے یہ پوری کتاب اوپر والی دیکھیے، پھر بیچ والی، پھر مطلب اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کس کتابوں کا غروب جو وزیر آغا کی ہے. تو اردو ادب میں طنز و مزاح، نظم جدید کی کروٹیں، اردو شاعری کا مزاج، تنقید اور احتساب. تو یہ چاروں کتابیں، یہ چاروں کتابیں جو ہیں وزیر آغا کی ہیں. تو یہ تو بالکل درست ہے. تفہیم غالب، اردو کا ابتدائی زمانہ، جدیدیت اور ہم افسانے کی حمایت میں. تو یہ ساری کتابیں شمس الرحمن فاروقی کی ہیں. تفہیم غالب، اردو کا ابتدائی زمانہ، جدیدیت اور ہم افسانے کی حمایت میں، یہ سب ہے. یہ کن کی ہے؟ یہ سب ہے شمس الرحمن فاروقی کی. اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید، سخنائے گفتنی اقبال ایک مطالعہ. تو یہ ساری کتابیں ہیں ان کی کلیم الدین احمد کی. تو آپ کا آپشن نمبر اے رائٹ ہو جائے گا. آپشن نمبر اے میں جتنی کتابیں یہ سب وزیر آغا کی ہیں. آپشن نمبر 2 میں جتنی کتابیں سب شمس الرحمن فاروقی کی ہیں. آپشن نمبر 3 میں جتنی کتابیں یہ سب کلیم الدین احمد کی ہے. ان ساری کتابوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا کہ کون کن کی کتابیں ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. وزیر آغا کی پیدائش ہوئی تھی 1922 میں، 2010 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. شمس الرحمن فاروقی 1935 میں پیدا ہوئے تھے، 2020 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اور کلیم الدین احمد 1908 میں پیدا ہوئے تھے، 1983 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. تو یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں. اگلا سوال، معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا، ولی کے بارے میں یہ بات کس نے کہی ہے؟ محمد حسین آزاد، میر تقی میر، رشید احمد صدیقی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا، ولی کے بارے میں یہ بات کہی ہے میر تقی میر نے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. ولی دکنی کو اردو کا چاثر کہا جاتا ہے. ولی دکنی کو ولی اورنگ آبادی بھی کہا جاتا ہے اور ولی گجراتی، ولی دکنی بھی کہا جاتا ہے. یہ دونوں انہی کا ہے. ولی محمد نام تھا ان کا اصل، ولی دکنی کا اصل نام کیا تھا؟ ولی محمد. اور ولی دکنی کا لقب تھا شمس الدین، اور ان کے والد کا نام تھا شریف محمد. ولی محمد، ولی دکنی کا نام، شریف محمد ان کے والد کا نام. اور ولی دکنی کا جو ہے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے، اور ان کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا تھا. ولی دکنی کا دیوان جو ہے پہلی مرتبہ لندن سے چھپ کر شائع ہوا تھا. اور ان کے دیوان میں 2 مثنوی ہے.
वली दक्नी के दीवान में 2 मसनवियां, ये बात आपको याद रखना है। पहली मसनवी है बिला उन्वान के, बगैर उन्वान की मसनवी है। दूसरी मसनवी है दर तारीफ शहर सूरत। तो ये बात आपको याद रखनी है वली दक्नी से। वली दक्नी साहब का दीवान दिल्ली 1719 में कहा जाता है ना कि जब वली दक्नी का दीवान दिल्ली आया तब शुमाली हिंद में बाकायदा शेर व शायरी का आगाज हुआ उर्दू जबान में। तो 1719 में जो है वली का दीवान दिल्ली आया था। सन 17 में वली खुद दिल्ली आए थे। वली दक्नी जो है अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ सन 17 में दिल्ली का सफर किया था, सन 1700 में, और 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था। 2 बातें अलग है। वली दक्नी ने खुद दिल्ली का सफर किया था सन 1700 में अपने जो दोस्त अबुल माली के साथ, और सन 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। और ये एनसीईआरटी सीरीज के हिसाब से है, तो आपको जो ये सारे सवालात याद होने चाहिए। आपको अगर इसमें से 3-4 सवाल नहीं कर पाते हैं, वीडियो को दोबारा देखिए, 1 हफ्ते बाद फिर से रिवीजन करिए, ताकि ये सारे सवालात जो हैं आपको, देखिए बहुत सारे लोग यही सारी चीजें पैसे लेकर देंगे पीडीएफ में, मैं फ्री में दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। और ये बहुत जो किताबों से इकट्ठा करके सारे सवाल बनाया जाता है और सारे एनसीईआरटी के हिसाब से है। अगर कोई भी सवाल इसमें गलत होता आपका, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। जब यूपीएससी का जब एग्जाम देंगे और इसके हिसाब से आप जवाब देंगे, अगर गलत आंसर किया था तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये फायदा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।